GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। GPN न्यूज के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनल तो बहुत सारे हैं, ऐसे में हमारी GPN टीम का न्यूज़ चैनल लॉन्च करने का मकसद पाकिस्तान के इलाकाई मसाइल को उजागर करना है। हमारे पाकिस्तान में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां रियासती कानून को पांव तले रौंदा जाता है, दरिंदा सा बासर अफराद की हुक्मरानी है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आपको कैमरे की आंख देख रही है। कश्मीर से कराची तक, दही इलाकों से असम्बलियों तक गरीब, मस्कीन और मेहनत कशों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, हकदार को हक दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, जियो पाकिस्तान के लिए। GPN न्यूज़ हर पल आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान शाह। हाजिर है आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर। मामला क्या है, आज की भी जो हमारी शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अपने सियासी कैरियर में इन्होंने बहुत मरतबा जो है वो सेलेक्ट भी हुए हैं ये, और उसके बाद उहदों पर भी फायज रहे हैं पार्टी की तरफ से भी। और मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है। चौधरी सैयद जफर साहब आज इनके पास हम मौजूद हैं। ये साबका चेयरमैन भी रह चुके हैं। साबका दौर में इन्होंने काफ़ी जो है वो अपने इलाके में बतौर चेयरमैन जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं। फलाही कामों में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो साथियों की भी ये ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखने वाले अक्सर दोस्तों की ख्वाहिश थी कि चौधरी साहब को अपने शो में लें और उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि अपने हालात वाक़यात सियासत में वो कैसे आए हैं, किस तरह का जो वो विजन लेके अपने उन्होंने इस दौर का आगाज़ किया है, सियासी कैरियर का आगाज़ किया है। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह जी। चौधरी साहब, ये हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आप कैसे सियासत में आए हैं, क्या विजन लेके सियासत में आए हैं, और कब आपने इस फील्ड में आके इसका आगाज़ किया है, और क्या क्या जो है वो आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है इस सियासत में आके। शाह जी, मामला इस तरह का है कि हम लोग जो है ना शुरू से बैरून मुल्क में रहे हैं। तालीम भी सारे बैरून मुल्क में ही हासिल की, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वसी कारोबार है हमारा वहाँ पर। और ये वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि इस कारोबार के साथ साथ जब अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा हुआ है तो आवाम की इसमें खिदमत की जाए। और पहले जो थे ना मेरे चचा, उनको उन्होंने तफवीज़ किया हुआ था इसी काम के लिए कि सिर्फ आप यहाँ पर बैठें और आवाम की खिदमत करें, और वो इलेक्शन वगैरह में हिस्सा लेते थे। 2001 में मैं ख़ुद पाकिस्तान आया था। इससे पहले मैं मतलब दुबई में था, तो अपनी FSC मैंने दुबई से पढ़ी थी। फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ से ग्रेजुएशन और मास्टर वहाँ से की। फिर अपने कारोबार में था। 2001 में मैं पाकिस्तान आया तो उस वक़्त जो जनरल मुशर्रफ साहब थे तो उन्होंने तालीमी जो शिकें थी वो लगाई थी सियासत में हिस्सा लेने के लिए। तो चचा की तालीम कम होने की वजह से फिर मैं चूँकि उस वक्त यहाँ पे मौजूद था 2001 में, तो मैंने नाज़िम यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था पहली दफ़ा, जो मैं जीत गया था। और उसके बाद में हमारे जो सियासी कायदीन थे उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और फिर मैंने तहसील नाज़मी का इलेक्शन लड़ा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हुए थे। लेकिन किसी भी वजह से उस वक़्त की जो भी मुदाखलत थी तो हमें पीछे किया गया। तो उसके तकरीबन 1 साल के बाद आवाम के इसरार के मुताबिक फिर मैंने MNA का इलेक्शन जो है ना 2002 में कंटेस्ट किया। यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आपको यूथ भी बहुत पसंद करती है। तो इसका क्या वजह क्या है, इसमें अवाम में जो इस इलाके में मकबूलियत है, इसकी क्या वजह है? शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह ताला का करम है, उसकी करम नवाजी है। मैं यही समझता हूँ कि मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस महकमे में पब्लिक को सर्व करते हुए। तो इस 20 सालों के दरमियान मैंने 3 इलेक्शन नेशनल असम्बली के कंटेस्ट किए हैं। 10 साल जो है बतौर ज़िली सदर जो है वो भी अवाम की मतलब खिदमत की है मैंने। और अलावा जी नाज़िम भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, तहसील नाज़िम कंटेस्ट की, ज़िला नाज़िम भी मैंने कंटेस्ट किया है। तो मैंने अपनी तरफ से ये किया कि हर छोटे बड़े को इज़्ज़त, एहतराम और प्यार दिया है। और जहाँ तक मुझसे हो सका ना, मैंने हर एक के साथ भला करने की कोशिश की। किसी को अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कोई मुखालफत नहीं की, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, या किसी को आज तक कोई गलत मशवरा नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो हल्का अहबाब है,
ان میں میری مقبولیت کا یہی ایک مین ریزن ہے کہ میں ہر ایک کو مطلب اپنی ایسی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور پیار محبت سے ان کے ساتھ میں چلتا ہوں. ہر ایک کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں اور جہاں تک ہو سکتا ہے نا میں اپنے پاس سے عوام کی خدمت کرتا ہوں. میں مطلب کہ بغیر کسی لالچ کے کرتا ہوں اور 24 گھنٹے ان کے لیے عوام میں ادھر حاضر ہوں. میں یہاں الیکشن کنٹیسٹ کر کے بیرون ملک نہیں بھاگ جاتا, میں یہاں پر رہتا ہوں. میں سال میں 1-2 دن کے لیے جاتا ہوں, وہ بھی والدین کی خیریت دریافت کرنے, اپنے فیملی ممبر سے ملنے کے لیے. باقی تقریباً میں تو یہی کرتا ہوں. ابھی اپوزیشن دور ہے, آپ کا جو ہے وہ اپوزیشن دور ہے, حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جا رہی ہے, تو کچھ پرابلم کچھ چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہوں گے, اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ بھی؟ جی شاہ جی, پاکستان کے اندر یہ جو اپوزیشن کا دور ہوتا ہے اس میں جو چیلنجز وغیرہ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پاکستانی جمہوریت کا حسن ہے. یہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے, ہر اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور میں نے اپوزیشن کے کئی دور کاٹے ہوئے. اچھا, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. آپ جو ہے وہ یہاں پر یہ پچھلے دور میں آپ جو ہے وہ بس یہ چیئرمین یہاں پہ سلیکٹ ہوئے تھے, آپ چیئرمین بنے تھے اپنی یونین کونسل کے, تو اس میں آپ کی کیا نمایاں کارکردگی رہی ہے؟ اس جو اب موجودہ دور میں مسائل درپیش ہیں عوام کو, ہر علاقے کا اپنا اپنا منشور ہوتا ہے, اپنا اپنا مسائل ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کے دور میں کیا کیا آپ نے جو ہے وہ کام کیے ہیں؟ الحمدللہ اس چیئرمینی کے ٹینیور میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اور عوام اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے تاریخی معاملات کیے ہیں, تاریخی ایسے کام کیے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جو سڑک جا رہی ہے مدھو کالج سے سابری تک, یہ تقریباً 40 سال جنرل ضیاء کے دور میں یہ بنی تھی, اس کے بعد بڑی خستہ حالی کا شکار تھی. تو اس کو 40 سال کے بعد ہم نے اپنے چیئرمینی کے دور میں اس کو کارپٹ روڈ کے طور پر دوبارہ بنوایا, اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ابھی ہماری یہ آتی میں نہیں ختم ہوتی. علاوہ ازیں آپ دیکھ لیں چکاکا کے مقام پر 5 کروڑ کی لاگت سے وہ کرکٹ سٹیڈیم بنے. نیو جنریشن کے لیے ہم نے کام کیا کہ بجائے وہ آوارہ گردی کرے یا فارغ بیٹھے یا والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنے, تو چلو ان کو کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایکٹیویٹیز کا موقع فراہم کیا جائے. تو وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. 5 کروڑ کا کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ ایک ایسی پسماندہ یونین کونسل میں بنا ہے. بطور چیئرمین یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے 5 کروڑ کا اپنے جو جی الحمدللہ بہت بڑا ہے. 3 کروڑ کی روڈ بنی ہے, 5 کروڑ کا وہ بنا ہے. مطلب یہ جو پروجیکٹس ہیں نا یہ شاہ صاحب یہ ایم این اے اور ایم پی ایز کی ذمہ داریوں میں آتے ہیں, ان کے کیٹیگریز میں آتے ہیں, ان کے لیول میں آتے ہیں. اور ایک یونین کونسل کا چیئرمین ہو کر یہ سارے معاملات کرنا اپنی عوام کی فلاح کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, اسپیسیفکلی ہم نے نیو جنریشن پہ کہ جو ہے نا وہ کیا ہے اس فوکس کہ وہ اتنا میگا پروجیکٹ کریے. سی ایم ڈائریکٹر پہ ہوا تھا, شہباز شریف صاحب کی خصوصی ڈائریکٹر پہ یہ اسٹیڈیم کا جو ہے فنڈ ریلیز ہوا تھا. تو وہ یہ کاوش ہم نے اپنے مقامی ایم پی کے ساتھ مل کر کی تھی, میر فیاض صاحب کے ساتھ, صرف اس نظریے سے کہ ہماری جو جنریشن ہے نا, ہماری نیو جنریشن, وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو, وہ اس کھیل میں مشغول رہے اور اپنی اس طرح کی جو گیمز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا ان میں رہے, اور بجائے کہ فالتو اور آوارہ گردی کرنے کی. مزید جو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں گے کہ ابھی نیشنل لیول پہ دیکھیں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ مطلب ہے جو حکومتی ارکان ہیں وہ ان کے بیانات کے مطابق تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید کا بھی آج بیان جو دیکھنے کو آیا ہے کہ پیپل پارٹی نے جواب دے دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا پیپل پارٹی ان کے ساتھ چلے گی, یا پیپل پارٹی اپنے مفادات کی خاطر اگر پیچھے ہٹ گئی تو یہ کیا لایا عمل ہوگا اس پی ڈی ایم کا؟ شاہ صاحب جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے. بیانات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, شیخ رشید دیتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ رینیو نہیں کیا جائے گا. بینگ اے پاکستانی سٹیزن کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو نواز شریف کو اپنا پاسپورٹ رینیو کرنے سے روک سکے. جی یہ تو وزیر اعظم نے بھی یہ بیان دیا ہے, عمران خان کا بھی یہ سامنے آیا, ہمارے پاس بیان آیا کہ یہ جو ہے وہ 16 فروری کو جو ہے وہ ان کا وہ کینسل کر دیا جائے گا ان کا پاسپورٹ. اگر یہ فار ایگزامپل پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں تو کیا ہم کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا شاہ صاحب کہ فرق پڑے گا, کیونکہ نواز شریف صاحب کی پاکستان بھی وہ 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ان کا ایک اپنا کیلیبر, ایک اپنا سٹیٹس ہے,
اب عمران خان یا شیخ رشید کے کہنے کے مطابق ان کا اگر وہ پاسپورٹ وہ بلاک کرتے ہیں یا رینیول کو بلاک کرتے ہیں تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پاسپورٹ کو بلاکیج کرتے ہیں رینیول کی، تو ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ برٹش والے اپنا ہی پاسپورٹ جاری کر دیں، کیونکہ برطانیہ جو ہے نا وہ ہر ایسے بندے کی سپورٹ کرتا ہے جو پاکستان کے لیے وفادار ہے، پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ ایک غیر اخلاقی فعل ہوگا، میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ سیاست اپنی جگہ پہ ہے، اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو آپ کریں۔ اب عمران خان نے اب 2.5 سال اس نے گزار لیے ہیں، 2.5 سالوں میں اس نے تقریباً مجھے نہیں پتا 50% پولیٹیشینز ایم این ایز پارلیمنٹیرینز کو کے اگینسٹ انہوں نے نیب میں کیسز بنوائے، نواز شریف کو پابند سلاسل کیا، شہباز شریف کو کیا، حمزہ شہباز کو کیا، مریم شہباز کو کیا، اور کتنوں کو کیا، اور بعد میں سارے باعزت بری ہو کے باہر جاتے ہیں، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی وہاں گھوم رہا ہے، کسی سے کوئی چیز نہیں ملی، نہیں کسی کے اگینسٹ کوئی چیز یہ پروو نہیں کر سکے۔ یہ تو پھر آ جاتی ہے نا کہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اختلافات کا شکار ہو چکی ہے، پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ میں رات کو بھی سن رہا تھا، ایسا کوئی ایشو نہیں، پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم پر متحد ہے۔ اب ان کے حکومتی اراکین کے اس طرح کے بیانات دینا کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں بے اتفاقی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں کہ یہ حکومتی اراکین کی بوکھلاہٹ کا ایک جو ہے نا وہ کھلا سمبل ہے، نشان ہے، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کسی بھی وقت اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی حد میں۔ اب کل مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے، کل رات کی خبر کہ جی پی ایم ایل این کے تمام اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے مریم نواز صاحبہ کے پاس جمع کروا دیے۔ جی یہ بڑا آج جو ہے وہ ایک اٹھی ہوئی ہے اس ٹاپک پہ نیوز پہ کہ استعفے انہوں نے جمع کروا دیے ہیں۔ اس میں کچھ سرگرمیاں یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے نہیں جمع کروائے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جمع کروا دیے ہیں۔ اس میں اگر انہوں نے استعفے اپنے جمع کروا دیے ہیں تو کیا پیپل پارٹی نے بھی جمع کروا دیے ہیں، وہ جیسے کہ پی ڈی ایم کا یہ منصور تھا؟ لیکن فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ان کی جماعت کے اراکین نے استعفے ان کے پاس جمع کروا دیے۔ مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے، ان کی جماعت کے اراکین نے ان کے پاس جمع کروا دیے۔ جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں 10 سال پیپل پارٹی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے 2 الیکشن قومی اسمبلی کے کنٹیسٹ کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جو قانون ہے، قاعدہ ہے، جب آپ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنا استعفیٰ پہلے جمع کرواتے ہیں قیادت کو، تو ان کے پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹیرین کے استعفے آلریڈی قیادت کے پاس جمع ہونے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، پارٹی کے جو ٹکٹس ہیں، استعفے ہیں جو وہ ان کے پاس پہلے جمع ہونے چاہیے۔ ناظرین، چودھری سہیل ظفر صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام معاملہ کیا میں موجود ہے، جی پی این ٹی وی پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ GPN نیوز نیٹ ورک، جیو پاکستان کے لیے۔ جی ٹی این نیوز کے ساتھ میں ہوں راجہ وقاص ریاض۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائن پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز چینل تو بہت سارے ہیں، ایسے میں ہماری جی پی این ٹیم کا نیوز چینل لانچ کرنے کا مقصد پاکستان کے علاقائی مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ ہمارے پاکستان میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں ریاستی قانون کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، درندہ سا بااثر افراد کی حکمرانی ہے۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کشمیر سے کراچی تک، دیہی علاقوں سے اسمبلیوں تک، غریب مسکین اور محنت کشوں کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، حقدار کو حق دلوانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جیو پاکستان کے لیے، جی پی این نیوز ہر پل آپ کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں واپس آپ کو خوش آمدید۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری جو شخصیت ہیں چودھری سہیل ظفر صاحب، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ
ہمارے اس پروگرام میں جو جی پی این ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ شخصیات سے آپ کی جو ہے وہ تعارف کرائیں، آپ کا وہ مطلب ان کا کچھ سیاسی حوالے سے ان کا جو کیریئر ہے اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بتائیں کہ کیسے سفر کا آغاز کیا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ شخصیت ہم شیئر کرتے ہیں۔ آج کی شخصیت ہے جو ہماری چودھری سہیل ظفر صاحب ہیں، یہ سابقہ چیئرمین بھی ہے۔ ابھی وہاں سے شروع کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں علاقائی لیول تک، ہم آتے ہیں ابھی کہ علاقائی سطح پہ چودھری صاحب نے بصیت چیئرمین جو اپنے اس ٹینیور میں اپنے کام کیے ہیں، ابھی اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ نیز جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بھی ہم کچھ گفتگو ان کے ساتھ کریں گے کہ ابھی موجودہ دور میں دیکھیں سال 2021 آ چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ خیر سلامتی کا یہ جو سال ہے یہ گزرے سب کا، اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ جیسے 2020 بہت جو ہے وہ ٹینشن والا سال تھا، تو ابھی اس کا اختتام ہوا ہے۔ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا گیا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، گیس نہیں مل رہی، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ تیسرا چوتھا دن ہے آج جو ہے مسلسل احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ تو چوہدری صاحب سے بات کریں گے۔ چوہدری صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ علاقائی سطح پہ آپ نے جو بصیت چیئرمین موجودہ دور کے مقابلے میں آپ نے جو اپنی کارکردگی ہے اس حوالے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر تھا، آپ نے وہ کام کیسے کروائے تھے، کس طرح کا وہ سلسلہ تھا، ابھی کیا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، یہ جو جہاں تک ترقیاتی کاموں کا یا ویلفیئر ورکس ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اپنے دور میں جب میں یہ چیئرمین تھا، جو باڈیز ڈیزالو کی گئی ہیں، تب میں نے میگا پروجیکٹس اپنی یونین کونسل میں کروائے ہیں، جن میں سے یہ 3 کروڑ کی روڈ ہے، 5 کروڑ روپے کی لاگت سے جو نیو جنریشن کے لیے کرکٹ کا اسٹیڈیم بنایا گیا ہے۔ تو ایسے اور مائنرز تو کافی ہیں، ہر گاؤں میں ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں جو ہے نا، میں سیاست سے ہٹ کر جو ہے وہ اس طرح کے معاملے رہے ہیں کہ ہماری یونین کونسل اور بلکہ یونین کونسل سے باہر بھی میں 3 الیکشن چونکہ ایم این اے کے کنٹیسٹ کیے ہیں نیشنل اسمبلی کے، تو جہاں پر بھی مجھے انوائٹ کیا گیا نیو ینگ جنریشن کی طرف سے وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، والی بال کا ہو رہا ہے، تو وہ ایز اے چیف گیسٹ وہ انویسٹ کرتے ہیں، کبڈی میں وہ مطلب انوائٹ کرتے ہیں، تو میں وہاں پر جاتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ سیاست سے ہٹ کر جو ہے نا، میں نے جب یہ اپنا چیئرمین نہیں تھا تو اس وقت بھی میں نے تقریباً بینگ جسٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی، میں نے تقریباً 20 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے گورنمنٹ کی میچنگ گرانٹ میں جمع کروایا، اور 80% وہاں سے لے کر 1 کروڑ روپیہ کہ اپنی کنسٹیٹوئنسی کے اندر جو ہے نا وہ مختلف پروجیکٹس کروائے، قبرستانوں کے رستے کلیئر کروائے، کہیں پہ نکاسی کا مسئلہ ہے وہ دور کروائے، اور جو اس طرح جو بھی روزمرہ کی زندگی کے معاملات تھے نا ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی، اپارٹ فرام کہ یعنی کہ یہ کوئی فنڈ نہیں تھا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اپنی جیب سے دے کر میچنگ گرانٹ لے کر تو مطلب کروڑوں روپے کا میں نے وہ تب بھی کام کروائے، اور ویسے بھی میں یہ ایسے کام کرواتا رہتا ہوں پبلک ویلفیئر کے لیے۔ ماشاءاللہ سیاسی حوالے سے آپ کا کیریئر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ نے مختلف پارٹیوں کو دیکھا ہے، مختلف پارٹیوں کے ادوار کو دیکھا ہے۔ موجودہ نظام اس وقت جو ہے ہمارا یہ جا رہا ہے کہ مہنگائی کا بہت شور ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، یہ اس کا المیہ اتنا بڑھ چکا ہے یہاں پہ، ہمارے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے، لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی یہ ایسے ہی ہے کہ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے 2021، پہلے دن سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، گیس کی بندش جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، پریشر نہیں آ رہا، تو یہ ایسے مسئلے ہیں جن کا حل جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عوام سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی شاہ جی، اس میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی ہے، ان گزشتہ 2.5 سالوں کے دوران، تب سے لے کر آج تک تمام ضروریات زندگی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہر شعبہ زندگی میں مہنگائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو 78 سالہ زندگی ہے نا، اس کی تاریخی مہنگائی ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے کسی بھی دور میں اس حد تک مہنگائی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کہیں پہ جو ڈالر ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے تو وہ 1 ماہ 2 ماہ کے بعد اس کو کنٹرول کر لیا گیا اور جو چیزیں نا واپس آ گئیں۔ اور اس دور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو 2.5 سال جا رہے ہیں، ان میں بدستور بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ضروریات زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ جو اس وقت غریب عوام کی پہنچ میں ہو۔
نہیں، وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مہنگائی کا رونا تو ہر دور میں رہا ہے نا. یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کی قیمت اس وقت بھی بڑی تھی، معیشت نیچے آئی تھی. اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کا بھی شور شرابہ یہی تھا کہ مہنگائی ہوگی. اس سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو؟ اپنے علاقائی سطح پہ کیا ایسے کوئی ہو سکتا ہے کہ اقدامات ہو سکتے ہیں جو بھی یہ نہیں کر رہے؟ شاہ صاحب، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا، جو مہنگائی ہر دور میں ہوئی، ہم اس بات کو مانتے ہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. وہ فلکچویٹ کرتی ہے، اوپر جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے، واپس اپنی جگہ پر وہ آ جاتی ہے. لیکن اس دور کے اندر جو خوبصورتی ہے مہنگائی کی وہ یہ ہے کہ وہ بتدریج اوپر چلی جا رہی ہے، آج تک نیچے نہیں آئی. نمبر ایک. نمبر دو پہ یہ بات ہے کہ جہاں تک اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے حکومت کے پاس ایک معاشیاتی ٹیم ہونی چاہیے. وہ اس چیز کو کنٹرول کرتی ہے، مہنگائی کو. اب جب آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کر رہے، آپ کے ملک میں کرپشن جو ہے وہ بے لگام ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہا ہے. عوام کا پیسہ جب ہو کرپشن کی نظر میں یا کرپشن کی مد میں پیسہ غائب ہوتا جا رہا ہے، آپ IMF سے قرضے لیتے جا رہے ہیں، تو جب آپ کسی کے مقروض ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی باتیں منوانے پر مجبور کرتے ہیں. تو جب آپ IMF کے اندر ہو گئے، اس کے مقروض ہو گئے، تو پھر آپ نے اس کی باتیں مانے. اور IMF ہماری مہنگائی کو کنٹرول کر رہی ہے پیچھے بیٹھ کے. تو اس لیے حکومت جو اس وقت تحریک انصاف کی یہ بے بس ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے. اب گزشتہ حکومتوں میں شاید یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی مہنگائی ہوئی تو باہر سے انویسٹمنٹ آتی تھی، گورنمنٹ کے پاس اپنے انویسٹرز موجود ہوتے تھے جو کہ انویسٹ کر کے وہ مہنگائی کو، ڈالر کو کنٹرول کر لیتے تھے. اس حکومت کے پاس ایسی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، ایسا کوئی لائے عمل نہیں ہے، ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت جو فورن انویسٹمنٹ ہے، بیرونی جو آتے ہیں انویسٹمنٹس، ان کو انکریج کیا جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پالیسیز میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے، اور جو بیرون ملک محب وطن پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو انکریج کیا جائے. اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ 10 کروڑ پاکستان میں بھیجتے ہیں کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے، تو انویسٹمنٹ کو 2 سال کے لیے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. 2-4 سال وہ آپ کو اسی ٹینشن میں رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ 10 کروڑ کمائے تو کمائے کہاں سے، آپ لائے کہاں سے یہ پیسے. جتنی بھی یورپین یونین ہے، آپ وہاں پر دیکھیں کہ آپ وہاں پر ابھی یہاں سے اٹھے انویسٹمنٹ لے جائیں، اپنی اربوں روپے لے جائیں. کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا بھائی یہ چوری کی ہیں، ڈکیتی کی ہیں، کہاں سے لائے ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیسہ ہے، ہماری معیشت بدلتی ہو. اب پاکستان میں ایک پاکستانی سٹیزن کے اوپر پابندی ہے کہ بھائی تم پیسے لاؤ گے تو پہلے اس کا حساب کتاب دو گے. یہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کسی بھی چیز کے، اب یہ امپورٹ جو گاڑیوں کے امپورٹ ہے اس کے اوپر 200% 200% کسٹم ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اس PTI کی حکومت نے کی، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اب بنگلہ دیش ایک غریب ملک ہے، وہاں پر تقریباً 25% ڈیوٹی ہے. بنگلہ دیش میں گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کی کوئی فیکٹری نہیں ہے. وہاں پر سنگاپور اور ہانگ کانگ کی گاڑیاں، چائنا جاپان کی گاڑیاں امپورٹ کرنے کی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور الحمدللہ بہترین گزار ہو رہا ہے. آپ خود مینوفیکچر کر نہیں سکتے. جو آپ کی سوزوکی میران 2.5 لاکھ میں تیار ہوتی ہے وہ آپ 8 لاکھ میں فروخت کر رہے ہیں. غریب عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بے لگام ہوئی ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی ورکنگ نہیں ہے، کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرے. ایک چیز ہے، اب انڈوں کو دیکھ لیں آپ نے، 8 روپے کا بکنے والا انڈا 20 روپے میں چلا گیا. اب اس میں کون سا ایسا عنصر ہوا، کیا چیز آپ ڈالتے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا ہو گیا؟ انڈا تو مرغی دے رہی ہے نا، کوئی سیاستدان تو نہیں دے رہا. تو یہ کیوں اتنے مہنگے ہو گئے؟ یہ ایک مافیا ہے جو پس پردہ حکومت کو فیل اور بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے، اور PTI کو اس چیز کی ہوش نہیں ہے، جس میں اس کے تمام اراکین اسمبلی بھی ملوث ہیں. اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا کاؤنٹ جو ہے نا وہ لاسٹ نمبر پہ ڈراپ کرتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ بحث، کسی کو نکالنا اس وقت برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو روکنا برداشت نہیں کرتے. روکیں گے تو ان کے اگینسٹ نو کانفیڈنس کا موشن ہو جائے گا، ان کی کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے دریا کے مزدار کے کنارے پہ کھڑی ہوئی کہ ایک بندے کو بھی ناراض کرنا یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی تو GPDM کی طرح مطلب ہے، اس کو بھی بولتے ہیں یہ متنجن بنا ہوا 11 جماعتوں کا. تو یہ بھی تو کئی جماعتوں کا متنجن ہے. جو اب میں خود مطلب میں آپ کو نامینیٹ کر سکتا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب تھے ہمارے ساتھ تھے،
اور کافی جو ہے نا یہ پی ٹی آئی میں جو گئے ہوئے ہیں. یہ فواد چودھری فواد صاحب ہمارے ساتھ پیپل پارٹی میں ورک کر چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. تو مطلب ہے جو بھی لاٹ تھرو آؤٹ پاکستان دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ریجیکٹڈ لاٹ ہے وہ انہوں نے الحمدللہ کلیکٹ کر کے پاک کر لے. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ پرویز الہی صاحب سے بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا. آج وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی کہہ رہا تھا اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھتا تھا, آج اس کو وزارت داخلہ دی ہوئی ہے. مطلب اس کے اپنی کوئی کال فیل میں اتنا تضاد ہے, اس کے پاس اپنا اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, وہ بلیک میل ہو رہا ہے. تو لیکن وہ تو الگ بات ہے, وہ اپنی سیاست کریں, لیکن اس میں تباہی پاکستان اور پاکستانی عوام کی ہو رہی ہے. چلیں اللہ پاک جو ہے وہ سب کو توفیق دے, اور مطلب گورنمنٹ کو بھی اسی میں سوچنا چاہیے. بہت شکریہ جو صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام معاملہ کیا ہے. آج کی جو ہماری شخصیت تھی وہ انتہائی مقبول ترین لیڈر ہیں یہاں کے, اس علاقے کے چودھری سہیل ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کی گفتگو آپ نے سنی. نہایت ہی مفید گفتگو انہوں نے کی ہے, جس میں پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے, موجودہ حالات کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے. اس کے علاوہ مزید جو مطلب اپنی کارکردگی وغیرہ جو ان کے پہلے دور میں انہوں نے کی تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے بات چیت کی ہے. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے اس چینل کو آپ لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. مزید اپڈیٹس کے لیے مزید نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए.